नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सियासतदानों को तो इमरान खान से तकलीफ़ है ही, लेकिन साफ़ी जो है गरीदा फ़रूकी, इसको उनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ है। कल इमरान खान की जो पेशी अदालत में हुई है, उसको लेकर इसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और अंदर दर्द हो रहा है, जिस पर आज सीनियर साफ़ी काशिफ अब्बासी और अरशाद भट्टी, जो कि बड़े अरसे बाद दोनों ने मिलकर गरीदा फ़रूकी की खूब क्लास लगाई है, इसको इसकी औकात दिखाकर नानी अम्मा का घर दिखा दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप सारे बोलते रहे, बोलने वालों का कोई पता नहीं चला। एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बिठाने का और ना दिखाने का। आपने खुद गरीदा बीबी ने कहा कि जब मियाँ साहब की बात थी तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी, बिल्कुल उनको तकरीर का हक है। आप वो कह रही इमरान खान को नहीं। जस्टिस साकिब निसार नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था, जहां से फैसले आ रहे होते थे, सुना दिए जाते थे आके, तो हम तब क्वेश्चन क्यों नहीं करते? फिर हम सबको क्वेश्चन करें ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया, जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर पे इतना शोर पड़ गया है। इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किया हुआ है, तो उनका था कि पहले सरेंडर करें। ये तो मसला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, कंफ्यूजन। पीटीआई इसको अपोज कर चुकी है ना, बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत है। एक तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें। गरीदा ने ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं तो उनको लाइव कवरेज की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और नहीं ये मौका उनको प्रोवाइड करना चाहिए। मैं गरीदा आपको सही कोट कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कोट कर रहा ना? ऐसा ही है, आपकी यही राय थी? देखिए, इस वक्त पेमरा का एक कानून मौजूद है और ये बनाया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जब वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सब और बाकी शरीफ फैमिली जिनके ऊपर केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, बल्कि जो सजा याफ्ता हैं, जो मुजरिम हैं, उनका कोई नशर अशात नहीं होनी चाहिए, उनको ना टेलीकास्ट होना चाहिए, ना उनको पब्लिश होना चाहिए, किसी किस्म के उनके ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट राइट्स नहीं होने चाहिए। तो इसी वजह से पेमरा का कानून उसी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। उस वक्त भी हम लोग, मैं उन लोगों में शामिल थी, उन सहाफियों पे, जब हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इमरान खान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बावर करवाना होगा कि जब आप ये काम करते थे और आज आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो माजरत के साथ ये फिर सियासी मुनाफिकत होगी कि आज आप कहेंगे जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू कि हमारे खिलाफ हो रहा है तो ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिजिटल राइट्स की या बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है, और जब आपके मुखालिफिन के ऊपर आ जाए तो फिर ये दुरुस्त हो जाए। फिर ये आपकी ड्युअलिटी, डुप्लिसिटी, ये हिपोक्रेसी, ये नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि देखें, इमरान खान की तस्वीर अगर नहीं चल सकती तो बाकी बोझ कौन उठाएगा उसकी लाइव कवरेज का? लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये नहीं चलनी थी, या लोगों को यही शक था कि ये नहीं चलेगी। जहां उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, क्या चलनी चाहिए? मेरा एक व्यू था मियाँ साहब की उस वक्त जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और जब जो जज जिन्होंने उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया था वो भी तकरीर कर रहे थे और मियाँ साहब एज एब्सकॉन्डर उसका हिस्सा थे। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मियाँ साहब सबको पहले सबमिट करना है लॉ के आगे। देखें, अगर वो एब्सकॉन्डर है तो आप उसको वीडियो लिंक से क्यों खिताब करने का मौका दे रहे हैं? उनका अपना केस तो है नहीं, वो तो एक पिटिशनर है केस के अंदर। एक तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें, जो भी कह लें, ये लेकिन क्यों भाई? बानी चेयरमैन क्या, क्यों, फॉर व्हाट? और क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ, इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए, जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी। मियाँ साहब के हवाले से केस बिल्ड किया, आपने फरमाया कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए था। तो फिर इस तरह तो खान साहब की भी जो मीडिया कवरेज होती है, या जब वो जर्नलिस्ट जाते हैं अडियाला में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जाते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बहुत कुछ बोलते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खैर वो तो प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। आप नहीं, एक होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी, वही जो काशिफ साहब जिस तरह जो वो मफरूर और इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनको अदालतें बुला रही थी, उनको कह रही थी कि आप निज़ाम की तज़दीक करके गए, झूठ बोल के गए, अब आप वहाँ बैठकर इस निज़ाम पर हंस रहे होंगे, और बार बार बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जब वो आ नहीं रहे अदालतों के कहने पे, एक हमारे कुछ साफियों ने वो एक दरखास्त भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो पहले सरेंडर करें।
عمران خان تو گرفتار ہے نا, اریسٹ ہے, جیل میں ہے, سرنڈر کیا ہوا ہے. تو ان کا تھا کہ پہلے سرنڈر کریں. اب ہوا کیا, ایک تصویر آگے اور سارا کچھ پیچھے. مجھے ایک بات بتائیں نا, تصویر کی اب ویسے کانوکٹس کی نہیں آتی ہیں. اس تصویر میں ایسا کیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی؟ نہیں, وہ اس میں یہ تھا کہ جی وین اینی سارٹ آف کیمرا یا فون واز ناٹ الاؤڈ ان دا کورٹ روم. بھائی جب کورٹ سے آپ لائیو ٹرانسمیشنز کروا رہے ہیں. ہاں نہیں, اس مرتبہ نہیں تھی, اس مرتبہ نہیں تھی, اس مرتبہ نہیں تھی نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. غریدہ, یہ تصویر کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں. تصویریں ماضی میں بھی آئی ہیں, وہ حسین نواز کی غالباً آئی تھی, جی آئی ٹی میں حسین نواز کی آئی تھی نا. تو تصویریں تو ماضی میں بھی ہوتی ہیں. اس مرتبہ پوری تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تصویر کس طرح, کہاں سے آئی, یہ تصویر کس نے نکالی. JIT wasn't a public forum. یہ تو پبلک فورم ہے. This was a public forum. ہاں جی غریدہ. منصور خان صاحب, میں کمنٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں لائیو سٹریمنگ جو ہے, ایک تو 2 رکنی ججز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جسٹس میاں محمد مظہر کے حوالے سے, اور اس میں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر پیونر جج. لیکن وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. لائیو سٹریم کون کون سے مقدمات ہوں گے, صرف جو 184(3) کے تحت ہیں. یہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے, یہ پرائمرلی بیسیکلی 184(3) کا کیس نہیں ہے. دسمبر 2013 تھا آئی تھنک, جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا اسی کورٹ روم نمبر 1 میں ان کے اعزاز میں جو ہے ایک الوداعی جو ریفرنس ہوتا ہے ججز کا فل کورٹ کا, وہ ہو رہا تھا وہاں پر. وہاں سے ایک تصویر ویڈیو لیک ہو گئی تھی جو تمام چینلز نے چلائی تھی, اور جسٹس تصدق جیلانی بن رہے تھے نئے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بعد. تو انہوں نے لائن حاضر کر لیا تھا. توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے پوری اس پہ انویسٹیگیشن کروا لی, سب کو لائن حاضر کر لیا. تو یہ عدالت کا ڈیکرم ہوتا ہے, یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو یا سول ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کسی مقدمے کو لائیو سٹریم کرنے کا کہے یا نہ کہے. ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک مقدمہ کروا لیا تو آپ نے دوسرا بھی لازماً ہی کروانا. جب جسٹس قاضی فائزہ نے پہلے دن لائیو سٹریم کی تھی, بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ بڑا تباہ کن کر رہے ہیں آپ, یہ آپ کو نہیں کرنی مقدمات کی لائیو سٹریمنگ. تو اب تو پی ٹی آئی خود ایسا چچوندر لے کے اچھا, مجھے لیکن غریدہ ایک پرابلم ہے نا, اصول کے حوالے سے غریدہ ایک پرابلم یہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں بھی پن پوائنٹ ہو رہی تھی کہ پچھلی تاریخ میں اور اس تاریخ میں جس چیز کا فرق ہے وہ ہے عمران خان صاحب. کہ عمران خان صاحب آج اس تاریخ کے اندر شامل تھے. آپ اگر ایسا ہی پرابلم تھی آپ پچھلی دفعہ بھی نہ دکھاتے, لائیو کوریج اس وقت ہوئی, تو اس مرتبہ بیسکلی تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب آ رہے تھے تو اس وجہ سے آج لائیو کوریج نہیں ہوئی. یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو ہے, ان کی مرضی ہے. آپ ان کو سوال کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ ان سے سوال کریں, لیکن یہ ہم اس سے پہلے کیوں نہیں سوال کرتے رہے؟ نہیں, لیکن اس سے پہلے بھی عدالتیں چلتی رہی ہیں نا. نہیں, یہ یوٹیوب چلتی رہی ہیں, چلتی رہی ہیں. یوٹیوب تو پیمرا کے انڈر نہیں آتا نا, پیمرا کے انڈر نہیں آتا یوٹیوب. کیا چیز یوٹیوب جو ہے, آپ سپریم کورٹ کی جو لنک آ رہا ہے جو لائیو کوریج, وہ تو یوٹیوب پہ آ رہی ہے, تو یوٹیوب تو پیمرا کے اندر نہیں آتا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا یہ ڈسکریشن ہے, یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے, ان کا ڈسکریشن ہے بائی رول. یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی مقدمے کی یوٹیوب پہ کرتے ہیں لائیو سٹریمنگ کہ نہیں کرتے, کسی کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس پہ سوال کرنا ہے تو چیف جسٹس سے بے شک سوال کر سکتا ہے پاکستان کے کوئی بھی شہری, کوئی اپلیکیشن لے کے بھی جا سکتا ہے. تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپوز کر چکی ہے نا. بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں کہ لائیو سٹریمنگ غلط ہے, لائیو سٹریمنگ مقدمات کی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اپنی پارٹی کی طرفداری میں لگے رہتے ہیں, اور دوسری جانب عمران خان اور اس کی پارٹی پر ابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. اسی طرح محسن شاہ نواز رانجھا نے کیا اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان گھڑی چور ہے, جس پر شیخ وقاص اور کاشف عباسی نے اس کو حقیقی آنا دکھایا کہ آپ نے وہ گاڑیاں جو کروڑوں اربوں کی تھی 6 لاکھ روپے میں وصول کی ہیں. ناظرین بڑے پروگرام میں مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں یہ بے عزت ہو چکے ہیں اور حقیقی آنا ان کو دکھایا جاتا ہے, لیکن ان بگوڑوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا. آنے والے پروگرام میں یہ پھر چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بالآخر آ کر سچ کی فتح ہوتی ہے اور عمران خان سر کو ضرور ہوگا. جھوٹ کی عمر بڑی کم ہوتی ہے اور جلد ان جھوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, اس ویڈیو کے بارے میں پروگرامز یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا یہ لائیو چلے گی, کیا عمران خان کی تقریر لائیو چلے گی, اور کیوں کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک بڑی نئی سچویشن ہے جو بن رہی ہے. اس سے پہلے شاید ایسا نہیں ہوا کہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہو سپریم کورٹ کی اور کوئی عمران خان جیسا بندہ یا نواز شریف یا کوئی اور پیش بھی ہو رہا ہو وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ بحث چل رہی ہے. اور استحقاق چیف جسٹس کا بالکل ہے, لیکن کوئی تو لاجک بھی دینی پڑے گی نا کہ پچھلی کیوں کی, اس دفعہ کیوں نہیں کی. جیسے میں نے کہا عمران خان کا وزن اٹھانا شاید مشکل کام ہے نا, میں کہہ رہا ہوں ایک تصویر پہ اتنا شور پڑ گیا ہے, انویسٹیگیشن شروع ہو گئی, اور کیا تصویر پہلی دفعہ باہر آئی ہے, تصویریں باہر آتی رہی ہیں.
نہ صرف تصویریں باہر آتی ہیں, آپ تو لائیو پروسیڈنگز دکھا رہے ہیں. تو ایک تصویر سے اب کیا ہوا, وہ ظاہر اب کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے, اچھا بات یہ ہے سیاسی مسائل ہیں, چیف جسٹس اگر اس میں جی کچھ کہہ رہی ہیں غریدہ آپ؟ نہیں کاشف صاحب معذرت کے ساتھ, وہ تصویریں یا جو بھی چیزیں سامنے آئیں, میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا 2013 کا کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا ایک الوداعی ہو رہا تھا ریفرنس, اس وقت تصویر ویڈیو باہر آئی تو سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لے لیا تھا, کارروائی اس پہ شروع ہو گئی تھی. جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے وہ اگر سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے تو ہو سکتی ہے. استحقاق ہے, کلی استحقاق ہے. کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے, کوئی شہری کاشف صاحب چیلنج کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور چیلنج کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے اس کو, لیکن یہ استحقاق ہے بائی رول بائی قانون. یہ پاکستان میں استحقاق ہے, سپریم کورٹ کے رولز الاؤ کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ ان کی مرضی ہے, لیکن چیف جسٹس نے اس کو بھی انڈر چیک رکھا, اس کو بھی ایک کمیٹی بنا دی 2 ججز کی, جو میں نے پہلے بھی گزارش کی. لیکن وہ صرف ایک سوال یہاں پہ بے شک استحقاق ہے, بے شک استحقاق ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن سوال یہ کہ کیا اس استحقاق کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اصل سوال تو پھر یہ ہے نا, اس استحقاق کا استعمال کا سوال ہے, اس میں کیا غلط استعمال کیا ہوا. یہی تو سوال ہے کہ جب آپ ایک لائیو کوریج کروا رہے ہیں, آپ سارا کچھ دکھا رہے ہیں, اس کے بعد ایک تصویر کھینچنے کے اوپر نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا استعمال صحیح ہو رہا ہے آپ کی نظر میں, اس استحقاق کا استعمال صحیح ہو رہا ہے. دیکھیے چیف جسٹس کا استحقاق ہے, میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اگر میں ڈس ایگری کرتی میں ضرور اس پہ جا کے پٹیشن ڈال دیتی, میں ضرور اس پہ کوشچن کرتی کہ جی آپ نے فلاں کیس نہیں دکھایا, آپ نے فلاں کیس دکھایا. یہ سپریم کورٹ ان کو استحقاق دیتا ہے, اس سے پہلے یہ استحقاق چیلنج کیوں نہیں ہوا, یہی تو میں سوال کر رہی ہوں. جسٹس بندیال نہیں دکھاتے تھے, کیوں نہیں ہم چیلنج کرتے تھے. جسٹس ثاقب نثار نہیں لائیو پروسیڈنگ ہوتی تھی نا, جسٹس کھوسا کے دور میں نہیں لائیو پروسیڈنگ ہوتی تھی نا, جو بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہوتا تھا, جہاں سے فیصلے آ رہے ہوتے تھے, سنا دیے جاتے تھے آ کے, تو ہم تب کوشچن کیوں نہیں کرتے, ہم سب کو کوشچن کریں نا. اگر سپریم کورٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے, کہاں سے فیصلے آ رہے ہوتے تھے غریدہ, کیا فرما رہی ہیں آپ, جہاں سے بھی فیصلے آ رہے ہوتے تھے, جہاں سے بھی آ رہے ہوتے, کیا آپ نہیں جانتے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, یہ کاشف صاحب پوچھ رہے. کاشف صاحب آپ کو لگتا ہے مجھے پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے, میرا تو خیال ہے ججز خود فیصلے کرتے ہیں. اچھا آپ نے خود غریدہ بی بی نے کہا کہ جب میاں صاحب کی بات تھی تو ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہتی تھی, بالکل ان کو تقریر کا حق ہے. آپ وہ کہہ رہی عمران خان کو نہیں. صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں, کیا وہ ان کو حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر دیکھیں چیف جسٹس کی یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو میرے خیال میں ابھی تک مس ہو گیا, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی نیت کے حوالے سے یا ان کو عمران خان صاحب سے پرابلم ہوتی تو وہ ویڈیو لنک کی اجازت ہی نہ دیتے. نہیں دے رہے, نہیں پہلی بات دی نا, پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب اس کا موڈ نہیں تھا, چیف جسٹس صاحب کا اپوز کر رہے تھے آئیڈیا کو, اطہر من اللہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اگر ایک آدمی کو انہرڈ نہیں دیا چھوڑا جا سکتا, اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا رائٹ ہے بولنے دیا جائے. تو چیف جسٹس کر رہے ہیں نا, مانا نا انہوں نے, مانا. نہیں بھائی نہیں, یہ تو بھائی آپ اس کو ہیڈ کرنا یا وہ نہیں کرنا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ وکیل بھی نہیں ہے, عمران خان کی بات کر رہے تھے, وہ وکیل بھی نہیں ہے, وہ کیا دلائل دے پائیں گے مجھے, کیا عدالت کو کنونس کریں گے. اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ پٹیشنر ہیں, ان کا حق ہے, اب ہم ان سے حق نہیں لے لیتے. پھر سماعت میں 5 منٹ کا وقفہ ہوا, پھر پیچھے گئے. اس کے بعد سارے ججز غالباً انہوں نے کنونس کیا ہوگا یا زیادہ رائے اس حق میں آئی ہوگی کہ بلایا جائے, پھر بلایا گیا. ٹھیک. اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا موڈ نہیں تھا. اور اسی طرح آج زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ نئی لائیو کوریج دکھائی. ہاں ہو سکتا ہے, اصول بناتے ہیں, ہو سکتا ہے, اور maybe they have good reasons to do it. جیسے میں نے کہا, لیکن یہ آپ سارے بولتے رہے, بولنے والوں کا کوئی پتہ نہیں چلا, ایک خاموش بیٹھا ہوا تو اس کی تصویر ساروں پہ حاوی ہو گئی. کیا فائدہ اسے چپ بٹھانے کا اور نہ دکھانے کا, کب تک کریں گے. اچھا ویسے یہ جو حاوی ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں آج بھی وہ سسٹم پہ اتنے حاوی ہیں؟ بالکل حامی ہیں. پورے ملک کی سیاست, پورے ملک کی گفتگو, پورے ملک کی صحافت, پورے ملک کی 19, 20, 21, 22 سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے. معافی مانگیں گے, نہیں مانگیں گے, ایک بیان آ گیا, نہیں آ گیا, ادھر سے آ گیا, نہیں آ گیا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, وہ ان کو سزائیں ٹھیک تھی, سزائیں غلط تھی. اور آج یہ کیس, آج وہ کیس, سارا انہی کی طرف چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ساکھ لیس حکومت ہے, مقبولیت لیس, فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. تو اس لیے جب یہ مبینہ طور پر, چاروں مبینہ لگا دیجئے گا, مبینہ طور پر یہ بڑی مہربانی, شکریہ. کل کوئی کہا آگے ثابت کر کے نہیں کریں گے. نہیں انہوں نے, یہ میرے لاسٹ پروگرام ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح ایک چھکا مارا تھا تو میں نے بیچ میں روکنا پڑا تھا. ادھر میں کیسے مبینہ, وہ سچی, وہ سچ کہہ رہے ہیں, ان کی مان لیتے میرا مبینہ. اچھا لیکن یہ مبینہ طور پر سارا کچھ ہے تو کیا کریں گے, کیا نہیں سر. وہ اب تو نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا نا کہ میاں صاحب بس یہ آنے لگے ہیں, آئندہ چند دنوں کے اندر بطور صدر واپس آ جائیں گے,
تو پھر کچھ اچھا مجھے اس میں بڑا کیوٹ سے سوال ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں ہم 90s والا پاکستان ہے اور ہم سارے بیوقوف ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں پوری ویڈیو میں غریدہ فروقی جو ہے یہ نواز شریف کی چاپلوسی میں لگی رہی. ناظرین اس کے جتنے بھی پروگرام دیکھ لیں یہ ہمیشہ نواز شریف کی چاپلوسی کرتی ہے اور دوسری جانب عمران خان اور اس کی پارٹی پر تابڑ توڑ حملے کرتی ہے. کہہ رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بالکل عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں, وہ لائیو دکھائے جا سکتے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. ناظرین اس کو ذاتی طور پر عمران خان سے تکلیف ہے, حتیٰ کہ اس وقت پوری قوم, پورے صحافی, پورا میڈیا جانتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن غریدہ فروقی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.